belum pokoknya pinggir nama telah rutinam kumuk kita ikat over di pasta Berarti कैसे है वो different से सकते हैं नीलो ना स्किल तो कहते हो राजा और मजबूर वाला पढ़ते हैं पर भूख लग जाए खा पड़ेंगे खाने से पास ना आए चलो ये जाऊँ पास तो बहुत मांगा बात इसी बारे में बहुत कुछ करो क्या ये सब बात सुना पड़ेगा तुम्हारा तेरे आगे तो समझ नहीं याद हो जाए कौन मैं देख रहा हूँ 2 दिन चला दिए शुरू हुआ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरा कुरान से आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7 और सबक का आगाज़ होगा सूरा आले इमरान की आयत नंबर 64 से और सूरा आले इमरान के आखिर तक। तो यहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब से ये खिताब फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैअन वला यत्तखिद बअज़ुना बअज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। कुल आप कह दीजिए ए अहले किताब ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को रब ना बनाए। फिर अगर वो मुंह मोड़े तो तुम कह दो इस बात के गवाह रहो कि बेशक हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। या अहलल किताब लिमा तुहाज्जून फी इब्राहीम, ए अहले किताब तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो इसके बाद ही नाजिल की गई। क्या तुम अकल नहीं रखते? आगाह रहो तुम वो लोग हो कि तुमने इस बात में झगड़ा किया जिसका तुम्हें कुछ इल्म था। तो अब तुम इस चीज की बाबत क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं? अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहीम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी, बल्कि वो सिर्फ हक परस्त फर्माबरदार थे और वो मुशरिकों में से ना थे। बेशक इब्राहीम से करीब तर वही लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की। फिर ये नबी और मोमिन लोग, और अल्लाह मोमिनों का दोस्त है। वद्द ताइफतुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से एक गिरोह तुम्हें गुमराह करना चाहता है जबकि वो अपने आप ही को गुमराह कर रहे हैं और वो शऊर नहीं रखते। ए अहले किताब तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो हालांकि तुम खुद इनकी सच्चाई के गवाह हो। ए अहले किताब तुम हक को बातिल के साथ क्यों खलत मलत करते हो और तुम जानते बूझते हक को क्यों छुपाते हो। और अहले किताब में से एक गिरोह ने अपने लोगों से कहा मुसलमानों पर जो चीज़ नाजिल की गई है इस पर तुम सुबह ईमान लाओ और शाम को इसका इनकार कर दो ताकि वो भी ईमान से फिर जाएं। और तुम इसका यकीन करो जो तुम्हारे दीन का पैरोकार है। आप कह दीजिए हकीकी हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। और कहते हैं मत मानो
کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے یا جس سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کر سکیں؟ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا یہ کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر امیوں عربوں کی بابت کوئی گناہ نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیوں نہیں، بلکہ مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمارے سبق کی یہ وہ ابتدائی آیات ہیں جن میں اہل کتاب پر حجت قائم کی گئی، اہل کتاب کو دعوت دی گئی، اور اہل کتاب کے جو ان کے عقائد میں جو خرابی اور بگاڑ آ گیا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے۔ چونکہ آج ہمارا سبق آج بھی 45 منٹ کا ہوگا، لہٰذا ہم نے پارے میں سے گزرنا ہے، لہٰذا اس لیے ہم تھوڑا اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چلیں گے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی اصلی حقیقت واضح اور نصارہ پر حجت تمام کر دینے کے بعد یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کر کے ان کو توحید اور اسلام کی دعوت دی ہے۔
اس کا آغاز اس طرح فرمایا ہے کہ توحید کو ایک مشترک حقیقت قرار دیا ہے کہ جس طرح اسلام اس کی دعوت لے کر آیا ہے، اسی طرح پچھلے انبیاء اور صحیفوں نے بھی اسی چیز کی دعوت دی ہے۔ اس وجہ سے اگر تم توحید کو جھٹلاتے ہو تو صرف قرآن کو نہیں جھٹلاتے بلکہ خود اپنے انبیاء اور اپنے صحیفوں کو بھی جھٹلاتے ہو۔ جیسا کہ اس سورت کے آغاز میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ ویسے تو تمام جو مذاہب ہیں، تمام آسمانی کتابیں ہیں، ان کا مرکزی موضوع وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ان نبیوں نے بھی آ کر اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا اور اس نے آ کر قوم کو یہ بات بتائی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس کا مطلب تمام انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز اور مرکزی نقطہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کو سمجھائی ہے کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور تمہارے اندر جو شرک اور کفر ہے اس کی تردید کر رہے ہیں، اگر تم اس بنیاد پر ان کی بات کا انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار نہیں کر رہے بلکہ تم اپنے انبیاء کی دعوت کا بھی انکار کر رہے ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، تمام انبیاء نے دعوت تو توحید کی دی ہے نا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی دعوت ہی دے رہے ہیں۔ لہٰذا اب اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو قبول کرتے ہو تو تم سارے انبیاء کی اس دعوت کو قبول کر رہے ہو، اور اگر آپ دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو، دعوت توحید کو، تو گویا کہ پھر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ تم تمام انبیاء کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو۔ یہ بنیادی بات ہے جو ان کو سمجھائی گئی۔ اس سے آپ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہود و نصارہ کے اندر شرک موجود تھا اور عقیدے کا شرک موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ لہذا اللہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ اپنی بدعات کی تائید میں ان کے نام کو کیوں ملوث کرتے ہو؟ وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ تو ایک حنیف مسلم تھے۔ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی اور یہودیت اور نصرانیت کے شاخسانے تم نے اس کے بعد کھڑے کیے، پھر اپنی حمایت میں ان کو کیوں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہو؟ ان کے ساتھ نسبت اور قربت کے حقدار تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کی ملت اسلام کی پیروی کریں، اور یہ شرف اگر حاصل ہے تو وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پر ایمان لانے والوں کو حاصل ہے، نہ کہ تم کو جو اسلام کی مخالفت میں پیش ہیں۔ یعنی کہ یہودی بھی یہ کہتے تھے اور نصرانی بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے، جیسا کہ یہ بات پہلے بیان ہوئی تھی کہ یہ جو چار بڑے بڑے عقائد اور نظریات تھے نا، یہ جا کر ملتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب جیسے یہ چار انگلیاں ہیں، یہ آ کر ہتھیلی پہ آ کر جڑ رہی ہیں نا، تو مسلمان بھی ابراہیم السلام کو مانتے ہیں اور یہودی بھی ابراہیم السلام کو مانتے ہیں، نصارہ بھی ابراہیم السلام کو مانتے ہیں اور مشرکین مکہ بھی ابراہیم السلام کو مانتے ہیں۔ تو یہ چاروں کے چاروں یہاں جمع ہو گئے ابراہیم السلام پر۔ تو اس کا مطلب اگر واقعتاً اب یہ سب لوگ ابراہیم السلام کو مانتے ہیں تو پھر ابراہیم السلام والا عقیدہ بھی اپناؤ، ابراہیم علیہ السلام والا نظریہ بھی اپناؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے، یعنی ساری دنیا سے انہوں نے منہ موڑا۔ اور ساری دنیا سے مراد کیا ہے کہ جو ساری دنیا نے اپنے معبود بنا رکھے تھے، جن کے جو بھلے بت ہوں، بھلے کسی نے درخت کو، کسی نے شجر کو، کسی نے حجر کو، کسی نے بت کو، کسی نے آگ کو، اور دیگر لوگوں نے جو اپنے معبود بنا رکھے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کا انکار کیا۔ تو اس کا مطلب انہوں نے سب سے منہ موڑا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا۔ تو اب اگر جو ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا ہے وہ بھی اللہ کی طرف اپنا رخ کرے گا، وہ بھی کسی کو اللہ کے سوا معبود نہیں مانے گا، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، نصارہ نے، عیسائیوں نے
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور ایسے ہی جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی 360 بتوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا تھا۔ لہذا اب اگر تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم السلام کے ماننے والے ہیں اور ان کے دین پر ہیں، تو بھائی ان سارے شرکوں کو، بتوں کو، معبودوں کو چھوڑو اور ابراہیم السلام کی والے عقیدے کو اپناؤ۔ اور اس عقیدے کو خالص طور پر اس وقت کون اپنا رہا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر ایمان لانے والے اپنا رہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر واقعتاً ابراہیم السلام کے ماننے والے بھی ہو تو ان کا عقیدہ بھی تو عقیدہ توحید ہی تھا، وہ بھی اس چیز کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ ان اہل کتاب کے فتنوں سے بچ کر رہو، ان کی ساری کوششیں اس بات کے لیے ہیں کہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کی راہ پر ڈال دیں۔ یعنی یہودی جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب وہ اللہ کے سچے رسول ہے تو ان پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ بھی سچی ہے۔ اب اگر وہ اور ان کے ماننے والے اس کتاب پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دامے درمے قدمے سخنے دن بدن عروج دے گا، ترقی دے گا، اور وہ ساری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ اب نقطہ یہاں پر سمجھنے والا یہ ہے کہ جب یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ معلوم ہے کہ جس راہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، جس دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جس دین کے مطابق اپنی اجتماعیت کو قائم کر رہے ہیں، ریاست بنا رہے، معاشرہ بنا رہے، اس کے مطابق عدالت چلا رہے، معاشیات اور اقتصادیات کو چلا رہے، زندگی کے تمام معاملات کو، تمام شعبہ ہائے حیات کو دین اسلام کے مطابق چلا رہے ہیں، تو اس کا صاف مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہوگی، اور جب اللہ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کی مدد کرے گا تو یہ ضرور بھی ضرور غالب آئیں گے، کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا اب جو دشمن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اسی راہ پر چلتے رہے تو کامیاب ہو جائیں گے، تو اب ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس راہ سے ہٹاؤ، اور اگر یہ اس راہ سے ہٹ گئے تو یہ گمراہ ہو جائیں گے اور ان کو وہ کامیابی نہیں ملے گی جو کہ اس راہ پر چل کر ان کو ملے گی۔ تو یہ ان کا مشن اور ہدف تھا، ہے اور رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو مختلف وہ باتیں بنا کر، شکوک و شبہات پیدا کر کے، لالچ دے کر کے، اپنی طرف مائل کر کے، اور دین اسلام میں بہت سارے اشکال پیدا کر کے، وہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان اس دین پر عمل نہ کریں، اس راہ پر نہ چلیں، تاکہ مسلمان ان سے آگے نہ نکل سکیں۔ ان کی وہ کوشش تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کی اس کوشش کو پورے طریقے سے ناکام بنا دی۔ ان کی ساری چالوں کو، مکر کو، فریب کو، ان کے دیے ہوئے لالچ کو، ان کی سازشوں کو، ان کی گمراہیوں کو انہوں نے یکسر ناکام بنا دیا، اور وہ اللہ کے دین پر چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ تو اس کا مطلب وہاں پر تو یہ ہو گئے ناکام۔ آج کے دور میں بھی یہودی اور نصارہ وہ یہی کر رہے کہ مسلمانوں کو اس صراط مستقیم سے، اس قرآن اور حدیث سے، اس آسمانی ہدایت سے الگ رکھو۔ لہذا ان کے پاس جو ان کا نظام حیات ہے نا، جس کا نام اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اسلام ہے، اگر مسلمان آج پھر دوبارہ اس دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اس کے مطابق اپنے ملکوں کو چلانے لگے، اپنی معاشرت کو چلانے لگے، سیاست کرنے لگے، اقتصادیات اور معاشیات کو چلانے لگے، اور پھر اپنے ملکوں کی داخلہ پالیسیاں اور خارجہ پالیسیاں، ایکسٹرنل اور انٹرنل جو معاملات ہیں، اللہ کے دین کے مطابق اگر انہوں نے ان معاملات کو چلانا شروع کر دیا تو ماضی کی طرح یہ پھر دوبارہ دنیا میں عروج حاصل کر لیں گے۔ اس بات کو یہود و نصارہ خوب جانتے، لہٰذا اب انہوں نے ماضی کی طرح پھر کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ایک نظام حیات بنا کر پیش کر دیا کہ دیکھو اس کے مطابق چلو، ایسے زندگی گزارو، ایسے بچوں کو تعلیم دو، ایسے اپنی معیشت کو اچھا کرو، ایسے اپنی معاشرت کو چلاؤ، یہ آزادی ہونی چاہیے، مرد و زن کا اختلاط ہونا چاہیے،
معاشرے میں مرد اور عورت دونوں کام کریں گے شانہ بشانہ، پھر تمہیں ترقی ملے گی۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ہماری طرف دیکھ لو، ہم معیشت کے لحاظ سے تم سے مضبوط ہیں نا، معاشی لحاظ سے ہم مضبوط ہیں، ہمارے لوگ خوشحال ہیں، ہمارے لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات میسر ہیں، ان کو مل رہی ہیں۔ لہٰذا اب اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، ان اصولوں پر چلو جن پر ہم چلے، جن اصولوں پر چل کر ہم نے اپنے ملک کی غربت ختم کی ہے، دنگے فساد ختم کیے، جھگڑے ختم کیے، ہم نے اپنی عوام کو ایجوکیٹ کیا ہے، ہم نے ان کو اخلاقیات سکھائیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر تم بھی چاہتے ہو تمہارے معاشرے، تمہارے ملک، تمہارے افراد ایسے خوشحال ہوں، ہمارے پیچھے چلو۔ تو انہوں نے یہ خوبصورت جال بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیے، اور آج کا مسلمان اس جال میں پھنس گیا، اس نے ان کے پھینکے ہوئے دانے چگ لیے، اور پھر کیا ہوا؟ ملکوں کے ملک اور معاشروں کے معاشرے آج یہود و نصارہ کے پیروکار بنے ہوئے، ان کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کی طرح تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے طریقے سے سیاست، معیشت، اقتصادیات، معاشیات اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو سوتے جاگتے سپنے بھی یورپ کے دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی نہ جا سکے تو الگ بات ہے، وگرنہ کتنے سارے لوگ جو تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں خواہش اور تمنا ہوتی ہے، کاش ہمیں ویزا مل جائے، کاش ہمیں نیشنلٹی مل جائے، کاش ہم وہاں چلے جائیں، کاش ہم بھی وہاں جا کر رہیں، ہم بھی وہاں سے ڈالر، پاؤنڈ اور یورو کما کر کے لائیں۔ اب اس میں تجارت کرنا، تعلیم حاصل کرنا یہ منع نہیں ہے، اس بات کا غلط مطلب نہ لیا جائے۔ جس سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے، جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اسی میں بات کو سمجھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا جو ہے نا ڈیولپ کیا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے سیٹ کیا ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم ان جیسا بننا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں دوسرا سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اتنا بہتر کیوں نہیں کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو اتنا اچھا کیوں نہیں کیا؟ ہم ان کے لیے مثال کیوں نہ بنے؟ وہ ہمارے ملکوں میں آنے کی خواہش کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوال ہے اصل۔ تو اس کا مطلب ہمارے پاس دین تھا نا، ہمارے پاس اللہ کی ہدایت تھی نا، قرآن جیسی لاریب کتاب تھی نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت تھی نا، تو لہذا ہم اس دین کے مطابق اپنے معاشرے بناتے، ہم اپنے ملک بناتے، ترقی کرتے، عوام الناس کی تربیت کرتے، ان کو اخلاق سکھاتے، کردار سکھاتے، اچھے اوصاف ان کے اندر پیدا کرتے، اور اپنے لوگوں کو امن دیتے، سکون دیتے، اپنی معاشرت، معیشت، سیاست کو بہت بہتر کرتے، اور وہ لوگ ہماری طرف دیکھتے تو وہ ہماری طرف آتے۔ لیکن ہم نے تو اس دین کو چھوڑ دیا، چونکہ ہمارے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی، اور آج کا نوجوان، پڑھا لکھا، باشعور طبقہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے دین اسلام کے مطابق عمل کرنا شروع کیا تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ یہ جملہ اس کو دھیان سے سنیے، خاص طور پر میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس بات کو سنیے اور اپنی اولادوں کو یہ بات سمجھائیے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیے، ان کو ذہن نشین یہ بات کروائیے، ان کی تربیت کیجئے کہ ہماری کامیابی دین میں ہے، ہماری کامیابی کا ضامن دین ہے، ہماری کامیابی کا ضامن اللہ کا دین ہے، اور جب ہم دین پر عمل کریں گے تو ہماری کامیابی کی ضمانت خود اللہ لے گا، اور اس کائنات کا سب سے جو بڑا ہے، طاقتور ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بھلا ضرورت کیا ہے؟ پھر ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ لہذا یہ ہم نے بات اپنی اولادوں کو سکھانی ہے، سمجھانی ہے، اور خود اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہے۔ میں ہر اس شخص سے مخاطب ہوں جو شخص کسی بھی لحاظ سے عوام الناس کو گائیڈ کرتا ہے، بھلے وہ کوئی باپ ہے، بھلے وہ کوئی ماں ہے، بھلے وہ کوئی استاد ہے، بھلے وہ کوئی پروفیسر ہے، بھلے وہ کوئی ٹیوشن دینے والا ہے، بھلے وہ کوئی سیاستدان ہے، بھلے وہ کوئی مدبر ہے، بھلے وہ کوئی لکھاری ہے، بھلے وہ کوئی جرنلسٹ ہے، بھلے کوئی کالم نگار ہے، بھلے وہ کوئی بھی شخص ہے، زندگی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس بات کو پہلے خود سمجھے اور پھر اس بات کو آگے لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ ہماری کامیابی کہاں ہے۔ یا تو قرآن کو ایک طرف رکھ دو اور کہو قرآن میں جو باتیں لکھی ہوئی وہ صحیح نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانتے، ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، یا اگر ہم اس کو مانتے ہیں کتاب واقعی اللہ کی لاریب کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو مندرجات ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس کے جو اصول و قواعد ہیں، واقعی ان میں اتنی پاور اور طاقت ہے کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتی ہے، اس میں ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ سے لے کر اب ہم سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء ہوتے ہوئے والناس تک جائیں گے، اور سورہ فاتحہ اور والناس کا ایک ربط ہے، تعلق ہے، یہ بالکل ایسے پروئے دی گئی ہیں جیسے تسبیح کے دانے ایک دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک ہی مضمون، ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی نظریہ، بسم اللہ کی بات، سورہ فاتحہ کی بسم اللہ اور اس کی با سے لے کر اور الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ایک ہی عقیدہ اور نظریہ سمجھایا گیا، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ اور اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس میں رب کا لفظ آ گیا، رب کا لفظ آ گیا اس میں، کہ رب، الہ، پروردگار، پالنے والا، ہر قسم کی ضرورتیں پوری کرنے والا رب، ساری تعریف اس کے لیے ہے، ہم مان کر آئے۔ اور آخری صورت میں جائیے، قل اعوذ برب الناس، آخری صورت کی پہلی آیت، قل کہہ دیجیے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، تو یہاں پر بھی رب کی ربوبیت کا تذکرہ آ گیا۔ تو اس کا مطلب سارے کا سارا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا پالن ہار کون ہے، ہماری پرورش کرنے والا کون ہے، ہمیں پیدا کر کے اس زمین پر کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے، پوری پلاننگ دینے والا رب ہے۔ تو وہ ہمارا رب جو ہمیں پیدا کرتا ہے، وہ ہمیں ہدایت بھی دیتا ہے، وہ ہمارے جسمانی غذا کا بھی بندوبست کرتا ہے، ہماری فکری، نظری، روحانی، عقیدے کی وہ اصلاح کرتا ہے، وہ ہمیں پوری گائیڈ لائن دیتا ہے کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی۔ اس نے پیدا کر کے ہمیں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، ہمیں نہیں چھوڑ دیا اللہ نے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا، اب ایک طرف اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا پلان ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے مد مقابل ایک شیطان کا پلان ہے، کفار کا پلان ہے، جو اللہ کے دشمن، رسولوں کے دشمن، کتابوں کے دشمن ہے، ایک ان کا پلان ہے۔ تو وہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے کتنی چالاکی کے ساتھ ان اللہ کے ماننے والوں کو یرغمال بنا لیا اور ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے، ہدایت ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، اس پر چلو گے تو تم مولوی بن جاؤ گے، مولوی بن جاؤ گے سارے کی ساری، تمہاری معیشت اچھی نہیں ہونے والی۔ اگر تم نے عیش و آرام کی زندگی گزارنی ہے، سہولیات والی زندگی گزارنی ہے، دنیا میں ترقی کرنی ہے، چاند پر قدم رکھنا ہے، ایٹم بم بنانا ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل بنانا ہے، اور سیٹلائٹ چلانا ہے، اور تیز ترین گاڑیاں اور ہوائی جہاز اور بحری جہاز اور آبدوزیں بنانی ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ہماری بات ماننی پڑے گی، ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے۔ تو اب ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے لیے انتخاب کرنا ہے۔ چونکہ سورہ فاتحہ میں تو ہم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اور سیدھا راستہ پھر ہم نے آگے جا کر کیا کہا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور ساتھ ہم نے یہ کہا تھا غیر المغضوب علیہم، یا اللہ غیر مغضوب کا راستہ نہ دکھانا، یعنی جو یہودی ہیں ان کا راستہ نہ دکھانا، ولا الضالین، اور نہ نصارہ کا راستہ دکھانا۔ پیچھے ہم نے اللہ سے دعا کی، اور ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہم ہدایت مانگ رہے، پھر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور پھر آگے جا کر متقین کی صفات بیان کر کے کیا کہا؟ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اس کتاب پر چلیں گے۔ اچھا، یہ بات ہمیں قرآن میں سمجھائی گئی، بتائی گئی، ہم نے ہدایت مانگی، اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب جب وہ ہدایت ہمارے پاس آ گئی، ہم نے اس کو چھوڑ دی، ہم نے پسے پش ڈال دیے، ہم نے کہا نہیں نہیں، یہ ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات ہمیں کس نے پڑھائی؟ یہ جدیدیت جو ذہن جدت پسند جو لوگ ہیں، جو یورپ سے مرعوب لوگ ہیں، جو ان کے پڑھے پڑھائے لوگ ہیں، جو ان کے غلام ذہنیت والے لوگ ہیں، جو ان کو ہی دنیا میں کامیاب سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں نے ان سے سیکھا، اور پھر انہوں نے سیکھ کر اپنے بچوں کو یہ بات سکھائی، اور ان بچوں کو نہ چاہتے ہوئے ان کا غلام بنا دیا۔ تو ہٹ گئے نا ہم صراط مستقیم سے۔ پھر اب بتائیے، اللہ ہماری مدد کرے تو کیوں کرے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ ہماری مدد کیوں کرے؟ اللہ میری مدد کیوں کرے؟ اللہ امت مسلمہ کی مدد کیوں کرے؟ سوال ہے یہ۔ اس کی وجہ بتا دو کہ اللہ ہماری مدد کرے تو کیوں کرے؟ ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے؟ کیا ہم نے اللہ کے دین کو پورا اپنا لی ہے؟ کیا ہم اللہ کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی گزاری ویسے گزار رہے ہیں؟ جیسے آپ نے اپنے مسائل حل کی ہم ویسے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، تو پھر اللہ ہماری مدد کیوں کرے؟ دنیا میں یاد رکھیے، مثلا دنیا میں جو ملک ہے نا، ایک ملک ہے اس کی دوستی ہے رشیا کے ساتھ، روس کے ساتھ، اور ایک ملک ہے جس کی دوستی ہے امریکہ کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ دو ملک الگ الگ دوستیاں رکھتے ہیں۔ اب ایک ملک دوست ہے امریکہ کا، تو امریکہ کیا چاہے گا؟ اس ملک کے اندر ہماری پالیسی چلے، امریکہ یہ چاہے گا ہماری پالیسی چلے۔ اور اب اگر وہ ملک ان کی پالیسی، امریکہ کی پالیسی کو چلاتے ہیں تو امریکہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کے لوگوں کو جناب اپنے ملکوں میں ویزا دیتا ہے، اسٹوڈنٹ لوگ آ رہے ہیں، انجینئر آ رہے ہیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں، صنعت کار آ رہے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے، قرضے دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے۔ کیوں بھائی؟ یہ ہمارا دوست ملک ہے، کیوں؟ یہ ہماری پالیسی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اچھا، اب جو رشیا کے ساتھ ملک ہے، رشیا بھی اس کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ایسے ہی کھڑا ہے۔ لیکن اب اس کو ذرا الٹ کر لو، جو دوست رشیا کا ہے لیکن وہ پالیسی امریکہ والی اپنا لے تو رشیا اس ملک کی مدد کرے گا؟ یا پھر وہ دوست امریکہ کا ہے لیکن پالیسی وہ رشیا والی اپنا لے تو کیا امریکہ اس کی مدد کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ صاحب کہیں گے تم تو ہماری پالیسی کو نہیں اپناتے، ہم تمہاری مدد کریں تو کیوں کریں؟ یہ دنیا میں ہے۔ اب ذرا اس کو اپلائی کرو اللہ کی طرف۔ ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف رحمان ہے۔ ایک طرف شیطان کی پالیسی دنیا میں کہ انسان ایسے کرے، ایسے کرے، ایسے کرے، ایسے کرے، حکومت ایسے چلائے، ملک ایسے چلائے، نظام تعلیم ایسے بنائے، معیشت ایسے ہو، معاشرت ایسے ہو، اقتصادیات ایسے، اس نے پورا ایک نظام بنا کر دیا ہوا۔ اور دوسری طرف رحمان ہے، اللہ رب العالمین ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے، رب الناس ہے، الہ الناس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری زمین ہے، میرے بندے ہیں، میرے حکموں کے مطابق چلو، اور یہ میری پالیسی ہے، اس کے مطابق ملک چلاؤ، اس کے مطابق تمہاری معاشرت ہو، معیشت ہو، اقتصادیات، معاشیات، اخلاقیات، تمہارے اعمال، سب کچھ اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ اچھا، اب اگر ہم شیطان کی پالیسی کے مطابق عمل کرتے رہیں، شیطان مدد کرے گا۔ رحمان کی پالیسی کے مطابق عمل کریں، رحمان مدد کرے گا۔ لیکن اگر ہم نام ہمارا مسلمانوں والا ہو، ملک ہمارا اسلامی ہو، اور ہم شیطان کی پالیسی کو اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، اللہ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ؟ اللہ ہماری مدد اس لیے کرے کہ ہم شیطان کی پالیسی کو آگے بڑھا دیں، ہم شیطان کی پالیسی کے مطابق چل لیں، ہم کفار کی پالیسی کے مطابق چل لیں، جو اللہ کے دین کے دشمن ان کی پالیسی کے مطابق چلے اور اللہ ہماری مدد کرے۔ سبحان اللہ! کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ ہمیں بار بار تنبیہ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، جتنی مرضی اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو، ان کی باتیں مان لو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کی تائید کرو، ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، اور سے اور کا مطالبہ کریں گے، ڈو مور کا مطالبہ کریں گے آپ سے۔ اچھا، ہم اللہ سے پوچھیں گے اللہ پھر ان کی کوئی حد بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ نے خبر دی ہے، ہاں ایک وقت ہوگا، ایک وجہ سے راضی ہو سکتے ہیں، ایک کام کر لو، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ ان کی ملت کی پیروی کر لو، ان جیسے بن جاؤ، ان کی پالیسیاں ٹوٹل اپنا لو، پھر تم سے راضی اور خوش۔ تو بن جاؤ، آج یہودی بن جاؤ، نصارہ بن جاؤ، وہ تمہیں ویلکم کریں گے، بائیں پھیلا کر ویلکم کریں گے، اور تمہیں جناب ڈالر بھی دیں گے اور پیسے بھی دیں گے، اور تمہیں جناب وہ ترقی بھی دیں گے، ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، ہو جاؤ، لے لو دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، مسلمانوں کے بدترین دشمن دنیا میں یہودی۔ اور یہ یورپ جو ہے نا، یورپ کا سارا یورپ، یہ اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ علامہ اقبال پاکستان کے ایک شاعر تھا، ویسے تو ہندوستان میں بھی معروف ہے وہ، اس نے ترانہ لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا،
ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ چمنستاں ہمارا. بہرحال اس نے ترانہ لکھا تھا. تو وہ اس اقبال 1905 میں گیا تھا یورپ اور 1908 میں وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا فرنگ کی یعنی انگریزوں کی، عیسائیوں کی، نصارہ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے. یہودیوں نے تھوڑے ہونے کے باوجود اپنی ذہانت فطانت سے، اپنے مکر اور فریب اور جال سے پورے یورپ کو، سارے عیسائیوں کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. اسی لیے وہاں کی جو پارلیمنٹیں ہیں نا، ان میں بہت سارے کلیدی عہدوں پر بیٹھے ارکان یہودی ہیں. اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہ آئے آپ دیکھ لینا، جتنے بھی امریکہ کے صدر بنتے ہیں وہ آپ کو اسرائیل میں وہ جو ان کی خاص دیوار ہے نا، دیوار گریا، جس کے پاس یہودی ہل ہل کے عبادت کرتے ہیں، آپ کو وہاں کھڑے نظر آئیں گے. کیوں؟ عیسائی تو اگر آپ دیکھو گے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے والے تو یہودی ہیں. تو اس کا مطلب دشمنی تو بہت بڑی ہے. بھئی عیسائیوں کے جو خدا ہے نعوذ باللہ، ان کے عقیدے کے مطابق ان کے پیغمبر ہیں، ان کو قتل کروایا یہودیوں نے. قتل تو رومیوں نے کیا تھا لیکن کروایا انہوں نے. اس لیے عیسائیت کی ابتدائی صدیوں میں یہودیوں کو تو بہت مارا گیا. عیسائیوں نے مارا، اپنے ملکوں میں ٹھہرنے نہیں دیا، ان پر بہت جو ہے نا زمین کو تنگ کر دیا تھا. یہ تو تاریخ ہے. لیکن آج وہ دونوں دشمن اکٹھے کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ اس یہودی نے نا بڑی مکاریت سے، چالاکی کے ساتھ اس جو فرنگ ہے، انگریز ہے، یورپین ہے، اس کو شکنجے میں پھنسا لیا ہے اور وہ پھنسا ہوا ہے. تو یہ سب سے بدترین ہمارے دشمن یہودی ہیں. اور یہودی اس وقت کس کو استعمال کر رہا ہے؟ یورپ کو استعمال کر رہا ہے. وہ امریکہ کو استعمال کر رہا ہے. کس کے خلاف؟ عالم اسلام کے خلاف. تو بہرحال اس بات کو سمجھو، قرآن اس کو کہہ رہا ہے. ہمارے آج اتنے معاشرتی اتنے مسائل ہیں نا، ان مسائل کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے جس طرف ذہن نہیں جانے دیا جاتا کہ ہم نے اللہ کے دین کو، اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی شریعت کو ویسے نہیں اپنایا ہوا، کلی طور پر، اجتماعی طور پر، نظام کے طور پر جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا میں نافذ کر کے دکھایا تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ دین اسلام سے نماز لے لیتے ہیں، روزہ لے لیتے ہیں، بس ہم چوز کرتے ہیں. ہم بڑے چوزی ہیں اسلام کے بارے میں کہ بھئی یہ بات تو میں لے سکتا ہوں، یہ نہیں لے سکتا، اس پر تو عمل کر سکتا ہوں، اس پہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارا دین ہے، تمہاری مرضی چلے گی، تمہارا اختیار چلے گا. یہ دین اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے. ہو تو تم بھی اللہ کے لیکن مانتے نہیں ہو. تو اس دین کو پورے کا پورا لو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ وہ بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض کتاب کا انکار کرتے، اور جو بندہ یہ کرے گا اس کی دنیا میں سزا ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے. یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو بعض کو مانے گا بعض کو نہیں مانے گا اس کی سزا یہ ہے. اللہ نے تو مطالبہ کیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، یہ ہم نے چوز نہیں کرنا ہے. بہرحال بات لمبی ہو گئی. تو یہ یہودیوں نے بہت ساری سازشیں کی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے. فرمایا اس کے بعد اہل کتاب بالخصوص یہود کے بعد سازشوں اور شرارتوں کا ذکر کیا ہے جن کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرے. پھر اس گہرے بغض و حسد کا پتہ دیا ہے جو بنی اسرائیل کے اندر بنی اسماعیل کے خلاف تھا. بنی اسماعیل سے مراد عرب، مکے والے. چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہاں ہے؟ عرب ہے، مکے والے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آگے چلے بنی اسرائیل. تو اب بنی اسرائیل کس سے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور بنی اسماعیل کون ہیں؟ یہ مکے والے ہیں. تو مکے والوں میں بنی اسماعیل میں ایک پیغمبر آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بنی اسحاق کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کے اندر کم از کم 300 پیغمبر آئے یا اس سے بھی کم و بیش. تو اس کا مطلب سارے پیغمبر تو وہاں آئے تھے، ادھر کم آئے تھے. ابھی جو یہودی تھے نا یہ چاہتے تھے وہ آخری پیغمبر بھی ہم میں آئے گا، لیکن وہ ان میں نہیں آیا. اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ پاک نے بنی اسماعیل کے اندر بھیج دے. اس وجہ سے ان کو حسد تھا. تو بنی اسرائیل کے اندر بنی اسماعیل کے خلاف تھا، جس کے سبب سے وہ کسی طرح بھی اس بات کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بنی اسماعیل بھی ان کی طرح کتاب و شریعت کے حامل سمجھے جائیں اور ان کے ہاں ان کے جرائم کے گواہ بنے.
گویا اس جوش عداوت میں خدا کے فضل کے اجارہ دار وہ خود بن گئے یہودی کہ جس کو چاہیں اس میں سے حصہ دیں اور جس کو چاہیں محروم کر دیں۔ عداوت و حسد نے بنی اسماعیل کے خلاف بنی اسرائیل کے مجموعی اخلاق و کردار کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ وہ ان کے معاملے میں کسی اخلاقی و شرعی ضابطے کی پابندی کے قائل نہیں تھے۔ ان کی رکھی ہوئی امانتوں میں خیانت کرنا وہ ثواب سمجھتے تھے۔ یہ کافر کا مال ہے، اس کو دبا بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی وہ سمجھتے تھے ان کا مال کھا لو، قبضہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے ساری دنیا کا مال انہوں نے اپنے بینکوں میں جمع کیا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور باقی سارے کے سارے جو انسان ہیں وہ غلام ہیں، اور ان کو تو پیدا ہی ہماری خدمت کے لیے کیا گیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے ساری دنیا کی دولت کو اپنے بینکوں میں جمع کر لیا ہے اور وہ عیش کر رہے۔ تو پھر وہ سمجھتے تھے ہاں قرآن نے ان باتوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ مسلمانوں کو متنبہ کرے جن کا حسد اور بغض تمہارے خلاف اس حد تک بڑا ہوا ہے، ان سے یہ توقع رکھو کہ ان کا کوئی مشورہ تمہارے لیے خیر خواہانہ ہو سکتا ہے، اور تمہارے حق میں ان کی زبان سے کوئی سچی بات نکل سکتی ہے، یہ تو تمہارے ایک پیسے کی بھی چوری کر سکتے ہیں۔ پھر ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو یہ تمہاری 1,00,000 کی امانت ادا کریں گے اور تمہارے نبی کے بارے میں اس حق کی شہادت دیں گے جس کے وہ امین بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک جامع میثاق کا حوالہ دیا گیا ہے جو اہل کتاب سے انبیاء علیہ السلام خصوصاً آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے لیا گیا تھا۔ اہل کتاب نے من حیث الجماعت اس کا اقرار کیا تھا، لیکن اب وہ جیسا کہ اوپر تفصیلات گزری اس کی ذمہ داریوں سے گریز اختیار کر رہے تھے۔ پھر اہل کتاب سے بانداز تعجب سوال کیا ہے اگر وہ آخری نبی پر ایمان لانے اور اپنے باندھے ہوئے عہد کی ذمہ داریوں سے گریز اختیار کر رہے ہیں تو کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ اللہ کا دین تو اسلام ہے، اور یہی دین اس تمام کائنات کا دین ہے، اس لیے کہ اس کائنات کی ہر چیز اپنے دائرہ تکوینی میں طوعاً اور کرہن، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، بہرحال اللہ ہی کی اطاعت کرتی ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے کلمہ جامعہ کا حوالہ دیا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب اپنے تعصبات کی جکڑ بندیوں سے آزاد نہیں ہونا چاہتے تو تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور یہ اعلان کر دو کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا ہی کے فرمانبردار ہیں۔ پھر آگے کی آیات میں ان اہل کتاب کے انجام بد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ بھلا یہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کی ہے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد اس کی تکذیب کی ہے، خدا کی ہدایت سے کس طرح بہرہ مند ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ تو اس کے سزاوار ہے کہ ان پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام مخلوق کی لعنت ہو۔ پھر اس کے بعد یہود و نصارہ کی تردید کی کہ وہ ملت ابراہیم نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم السلام کی ملت ہیں۔ یہود و نصارہ کی اس دعویٰ کی تردید کی گئی کہ وہ ملت ابراہیم کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کر دیا کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ ملت ابراہیم پر یہ پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مغالطہ بھی دور فرما دیا کہ خدا کی وفاداری کا مقام محض جھوٹی رسم داری اور نمائشی دینداری سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اصل شے یہ ہے کہ خدا کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اور آخری 2 آیات میں اہل کتاب کو ملامت کی ہے کہ جس راہ کی نشاندہی کے لیے تم کو خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا تم اس سے لوگوں کو روکنے اور اس کو گم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہو۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا تھا نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی سب سے محبوب چیز پسند نہ کرو اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر آگے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے۔ یہاں تک خطاب کا اصل رخ اہل کتاب کی طرف تھا، ان پر حجت تمام کر دینے کے بعد خطاب کا رخ مسلمانوں کی طرف پھیر دیا گیا۔ ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اہل کتاب کی بات مانی تو یہ تم کو پھر اسی کفر و جاہلیت کے گڑھے میں گرا کے رہیں گے۔ پھر اس عظیم نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری کا احساس دلاتے ہوئے جو انہیں پیغمبر اور قرآن کی شکل میں حاصل ہوئی ہے، اس طریقے کی رہنمائی فرمائی جس کو اختیار کر کے وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے جو اہل کتاب ان کو گمراہ کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 120 میں یہ بات بتائی گئی کہ اب اللہ تعالیٰ جو نااہل ہو چکے ہیں نا، اللہ ان کو ہٹا رہا ہے، اور جو اہل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لائے گا۔ یعنی یہود و نصارہ نااہل ہو چکے ہیں،
کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں بہت کی ہیں، یہ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری انہوں نے چھوڑ دی ہے، لہذا یہ نااہل قرار پائے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو لا رہا ہے جو اس منصب کے اہل ہیں، اور ان کے اندر خوبی کیا ہے کہ وہ پیغمبر کی بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، وہ شیطان کی پیروی نہیں کرتے۔ یہاں سے اصول معلوم ہو گیا، جب بھی اور جو بھی اور جہاں بھی کوئی قوم، کوئی ملک اللہ کی نافرمانی کرے گی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرے گی اور شیطان کی پیروکار بن جائے گی، اللہ ان کو منصب امامت سے ہٹا دے گا، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو بہرحال گزشتہ شبہات کے اندر یہ حقیقت اس بات کا ثبوت تھی کہ اہل کتاب جس منصب امامت پر اب تک سرفراز رہے، ہر پہلو سے وہ اس کے لیے نااہل ثابت ہو چکے ہیں، اس وجہ سے وہ اس منصب سے معزول ہوئے، اور خدا نے یہ امانت اس امت کے سپرد فرمائی، یعنی امت مسلمہ کے سپرد فرمائی ہے جو اس کی اہل ہے۔ اسی دوران میں اہل کتاب کے اس گروہ کی تحسین فرمائی ہے جو حق پر قائم تھا اور بالآخر دولت اسلام سے سرفراز ہوا۔ پھر اہل کتاب کی اصل بیماری کی طرف اشارہ کیا جو ان کے لیے قبول حق میں حجاب بنی ہوئی ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اب تم ان سے دوستی اور محبت کے تمام تعلقات ختم کر لو، اس لیے کہ اب تمہارے لیے ان کے دلوں میں دشمنی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 121 سے سورت کے اختتام تک اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان واقعات اور حالات پر تبصرہ کیا ہے جو غزوہ احد کے موقع پر پیش آئے، اور یہ سلسلہ بیان سورت کے آخر تک چلا گیا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی اپنی ہی ایک جماعت کی بے تدبیری سے، اطاعت فرمانبرداری نہ کرنے سے، کوتاہی کرنے سے شکست کی سی جو صورت پیش آئی، اس نے اسلام اور کفر کی اس کشمکش سے تعلق رکھنے والے ہر گروہ، بس 1-2 منٹ ہے جی، ہر گروہ پر کسی نہ کسی پہلو سے اثر ڈالا۔ مسلمانوں میں جو لوگ کمزور تھے وہ اس حادثہ سے بد دل ہو گئے، اور ان کی بد دلی سے منافقین نے فائدہ اٹھا کر ان کے دلوں میں اسلام اور اسلام کے مستقبل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کے وسوسے بھرنے شروع کر دیے۔ یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ احد کے واقعات پر تبصرہ کر کے ان تمام غلط فہمیوں کو دور کیا جائے جو اس موقع پر مخالفین ذہنوں میں پیدا کر رہے تھے۔ ساتھ ہی یہ بہترین موقع تھا اس بات کے لیے کہ مسلمانوں کی کمزوریوں اور غلطیوں پر گرفت کی جائے اور آئندہ ان سے احتراز کرنے کی ہدایت کی جائے۔ قرآن نے اس واقعہ پر جو تبصرہ کیا ہے، اس میں دنیا کی بے ثباتی، آخرت کی پائیداری، صبر و استقامت اور دین کے ساتھ گہری وابستگی کے امور بہت نمایاں ہیں، اور سورت کا اختتام صبر کی تلقین پر ہو رہا ہے کہ ہمیں صبر کے ساتھ مدد مانگنی ہے، جیسا کہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ تو آج کا ہمارا سبق اس کا اختتام ہوا، اور سورہ آل عمران اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔